बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, वेलकम टू पास में यूट्यूब चैनल। मैं हूं कौसर कैम खानी, कराची से। आज बड़ी दिलचस्प मौजू पे हम बात करेंगे। दो तीन अहम इशू हैं जिसके ऊपर तफसील से हम एक दूसरे से अपनी मालूमात पहुँचाने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ आप सब सुन रहे हैं, गुज़िश्ता तकरीबन एक हफ़्ते से और बिलखुसूस कश्मीर के इलेक्शन के बाद ये 4-5 दिन से तमाम पाकिस्तान के जो मीडिया हाउसेस हैं, रोज़ाना एक डिबेट चल रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से कि रियासत मुखालिफ बयानियाँ और रियासत के ख़िलाफ़ बातें आज़ाद कश्मीर के बिलखुसूस इलेक्शन के मौके पर इंडिया का एक जो माइंडसेट है वो हमारी तरफ से पेश किया जा रहा है। हमारी तरफ से मुराद है हमारे ही कुछ नागबत अंदेश सियासतदानों की तरफ से, और उसका वो दुश्मन कैसे फ़ायदा उठा सकता है। तो इसका बात ज़रूर कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि एंकर्स ये तनकीद भी कर रहे हैं, सवालात भी कर रहे हैं कि आपने ये कहा, ये क्यों कहा, लेकिन कोई वजह नहीं बता रहा कि असल ये वजह है क्या, कि ये बयानिया कहाँ से जनरेट हुआ, किन की ईमा पर हुआ, और क्यों इसको ज़्यादा प्रोजेक्शन दी जा रही है। इवन मीडिया पे जिस बयान को कम से कम मुल्क में डिस्कस होना चाहिए वो सबसे ज़्यादा डिस्कस क्यों हो रहा है। दूसरा हम बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, और आखिर के अंदर हम इस चीज़ को देखेंगे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज वो एकदम इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी क्यों देखने में नज़र आ रही है, और आम इन्वेस्टर्स का रिस्पांस उसके हवाले से क्या है और उन्हें क्या इक़दाम करने चाहिए। तो पहले पॉइंट के ऊपर हम आते हैं। जैसे मैंने आपसे ज़िक्र किया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये बयानिया एकदम क्यों इसके अंदर तेज़ी आई है, और इसका मुल्की हालात से और रीजनल के जो इन्वायरमेंट है, जो स्ट्रेटजी चल रही हैं इंटरनेशनल, पूरी दुनिया इस रीजन के अंदर काम कर रही है और बहुत एक्सटेंसिव काम कर रही है, तो ये बयानिया क्यों इतना पॉपुलर हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो मैं ज़्यादा तफसील से बात नहीं करूँगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि गुज़िश्ता 8 दिन से लगातार हर मीडिया पे, सोशल मीडिया पे इस चीज़ का इजहार ज़रूर हो रहा है, लेकिन उसकी वजूहात के ऊपर हम नहीं जा रहे। मैं ज़्यादा वजूहात की बात करूँगा। मेरे तज्ज़िये के मुताबिक ये बयानिया यहाँ पर पाकिस्तान में जो इनिशिएट किया गया है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बानी 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ की तरफ से पॉपअप हुआ है, और उनकी हिदायत के ऊपर उन्हीं की जमात का एक मखसूस हल्का, ऐसा नहीं है कि पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस बयानिए के ऊपर प्रोपगेट कर रही है या बढ़ावा दे रही है। चंद लोग हैं जिसमें पाकिस्तान के अंदर अगर हम वाज़े तौर पे कहें तो मरियम नवाज शरीफ लीडिंग रोल है, फिर एहसन इकबाल साहब हैं, तो फ़ारूक हैदर साहब जो प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर मुस्लिम लीग नून की जमात के साबिक प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर, ये लोग हैं जिन्होंने इस चीज़ को इस मौके पर और ये अपॉर्चुनिटी इन्होंने उठाई है जब कश्मीर के इलेक्शन हो रहे थे। तो मैंने एक इससे पहले एक वीडियो की थी, आप अगर हफ्ते पहले की वीडियो में जाएंगे तो मैंने कहा था कि मियाँ नवाज शरीफ अल्ताफ़ हुसैन के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, ये मेरा टाइटल भी था उसका। तो आप जब देखते हैं कि हमारे हुक्मरान अपने मुल्की मफादात को छोड़कर ज़ाती मफादात को तरजीह देने लग जाएं, अपनी दौलत या करप्शन की कमाई हुई दौलत बैनुल-अक़वामी मार्केट के अंदर आप जब पार्क करते हैं, जिस तरह से हमने देखा पनामा के केस में, और ये खाली नवाज शरीफ की बात नहीं है, एक बहुत लंबी तवील लिस्ट है जिसमें हज़ारों लोगों के नाम उसके अंदर मौजूद हैं, और उसके अलावा भी जो पनामा के अलावा भी हैं बेताशा लोग हैं। हम सब जानते हैं, पूरा मुल्क जानता है, इस पर किसी का कोई ऐसा डिस्प्यूट नहीं है कि हमारे मुल्क की लूटी हुई दौलत अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में, फ्रांस में और लातादाद मलेशिया के अंदर गल्फ़ में पार्क हुई है। और जब हुक्मरान ये रास्ता अपनाते हैं तो उनके पास
آزادی کی چوائسز بہت کم ہو جاتی ہیں. اس حوالے سے پرائم منسٹر عمران خان نے بھی کہا کہ اگر میرا بھی پیسہ باہر ہوتا تو شاید میں ایبسولوٹلی ناٹ نہ کہہ پاتا, اور بالکل درست بات کی ہے. اب جب آپ اپنی دولت وہاں رکھیں گے تو آپ کی ایک ویکنس انٹرنیشنل جو ایجنسیز ہیں, اسٹیبلشمنٹ ہیں, وہ بہت ویجیلنٹ رہتی ہیں, اور جہاں جہاں ان کے انٹرسٹ ہوتے ہیں ان ممالک کے سربراہان, اور نہ صرف سربراہان بلکہ خواہ جرنلسٹ ہوں, چاہے وہ این جی اوز میں کام کرنے والے ہوں, ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہوں, اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوں, سب پہ وہ بہت کڑی نظر رکھتے ہیں, اور جس کی جو کمزوری ہوتی ہے اس کا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. اس کا ماضی کے اندر میں بے تحاشا مثال دے سکتا ہوں, لیکن میں اس ویڈیو کی طوالت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسپیسیفک اس موضوع پہ رہنا چاہتا ہوں. ہم نے دیکھا کہ ایم کیو ایم ایک اسٹرانگ جماعت تھی, بالخصوص سندھ میں, اور کراچی میں تو دن اور رات ان کی مرضی سے ہوتی تھی. پھر الطاف حسین نے ایک تقریر کی, اور اس کے بعد انہیں کراچی کے لوگوں نے ڈسکارڈ کر دیا, ان کی اپنی پارٹی کے لوگوں نے ڈسکارڈ کر دیا. لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پہ بے تحاشا ویڈیوز آئیں جس میں الطاف حسین نے ملک کے لیے انڈیا کے حوالے سے, انڈیا کے فیور میں, انڈیا کی حمایت حاصل کرنے کی بھی کوشش کی, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کا الزام لگایا پاکستان پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ ایک ناکارہ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ آپ کا میکسیمم, کیونکہ جب آپ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ آپ کو پے کرتی ہے, چاہے وہ کائنڈ کی صورت میں یا فیور کرتی ہے, یا آپ کی کرپشن کے حوالے سے یا آپ کو پیمنٹ کرتی ہے, تو پھر آپ کے پاس راستے بالکل محدود ہو جاتے ہیں. پھر آپ کو وہی کرنا ہوتا ہے جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ آپ کو گائیڈ کرتی ہے, ایڈوائز کرتی ہے, یا عام زبان میں کہوں تو حکم دیتی ہے. میاں نواز شریف کی حالت بھی یہی ہے کہ وہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں, اور جس طرح کے الزامات اور سزا انہیں کورٹ کے ذریعے ہو چکی ہے, تو وہ جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ ان کا مستقبل سیاست میں پاکستان کے اندر ختم ہو چکا ہے, وہ دوبارہ سیاست نہیں کر سکتے. اب ان کی خواہش اگر ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ کسی طرح سے دباؤ ڈال کر, اسٹیبلشمنٹ پہ دباؤ ڈال کر, ملک کے اوپر دباؤ ڈال کر, انٹرنیشنل پریشر ڈال کر کسی طرح سے اپنے خاندان کی میں بھی اپنی بیٹی یا کسی نواسے کو یا اپنے پوتے کو, یا بیٹے تو اہل ہیں نہیں, وہ ان کا انٹرسٹ بھی نہیں ہے, ان میں سے کسی کو لائم لائٹ پہ لا کر اور پاکستان کی حکمرانی ان کے حوالے تحفے میں عنایت فرمائے, جو کہ ان کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے. تو لیگل طریقہ کہیں نظر نہیں آ رہا, تو آخری حربائی کے طور پہ انہوں نے وہ بیانیہ اپنایا ہے جو انڈیا کا بیانیہ ہے, یعنی کہ پاکستان اور دنیا بھر میں جو انڈیا کے خلاف جو مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر ہے, اس پہ 75 سال سے یہی الزام لگتا ہے کہ وہاں پر بھی الیکشن ہوتے رہے ماضی کے اندر, وہاں پر بھی حکومتیں بنتی رہی ہیں, لیکن ہمارا ایک ہی سٹینڈ تھا کہ یہ کٹ پتلی حکومتیں ہیں, اور ایک ریزسٹنٹ موومنٹ مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر میں ہمیشہ قائم رہی ہے اور آج تک قائم ہے, اور پاکستان یا ان کے حمایتی ان کو زیادہ سپورٹ کرتے رہے, نہ کہ کٹ پتلی حکومت کو. بدقسمتی سے 74 سال کے بعد جو الزام ہم انڈیا پہ لگاتے تھے, اب انہوں نے, پاکستان مسلم لیگ نے, مریم نواز نے, اور سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر فاروق حیدر نے وہ موقع فراہم کیا ہے انڈیا کو کہ وہی الزام وہ پاکستان پہ لگائے کہ یہ تو پپٹ ہے جو ابھی اس الیکشن کے اندر منتخب ہو کر آئے, حالانکہ انتخاب انہوں نے خود نے کروایا تھا, انہی کے زیر کمان یہ انتخابات ہوئے. اسٹیبلشمنٹ پہ الزام لگایا, جبکہ اسٹیبلشمنٹ آن گراؤنڈ موجود ہی نہیں تھی, سوائے اس کے کہ ایک موبائل فورس بنا دی تھی لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے. اس میں بھی ہم نے دیکھا 4 فوجی جوان ہمارے شہید ہوئے, لیکن اس کے باوجود بھی یہ پوری ڈٹائی کے ساتھ یہ الزام لگاتے رہے کہ مقبوضہ کشمیر کی الیکشن کی طرح ہمارے آزاد جموں اینڈ کشمیر کے اندر بھی یہ پپٹ الیکشن ہوئے ہیں اور سلیکٹڈ الیکشن ہوئے ہیں, اور ہر طرح کے الزامات لگائے ہیں جو بڑے قابل افسوس ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نواز شریف کو کہا گیا ہے, آپ کو اگر میں یاد دہانی کراؤں
تو میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ افغانستان میں امن کون نہیں چاہتا. میں نے 3 ملکوں کے نام لکھے تھے. سب سے پہلے انڈیا، افغانستان کی موجودہ حکومت اشرف غنی کے زیر سایہ جو چل رہی ہے وہ، اور امریکہ، ان سب کے پیچھے. تو میں نے یہ کہا تھا کہ یہ 3 لوگ افغانستان میں امن نہیں ہونا دینا چاہتے اور وہ ہر طرح سے پاکستان کے اوپر دباؤ بڑھانا چاہ رہے ہیں. تو یہ اس کی کڑی ہے کہ وہ جو تاکہ پاکستان کو انڈر پریشر رکھنے کے لیے، سی پیک سے وڈرا کرانے کے لیے، یا اس کو اس میں روڑے اٹکانے کے لیے، اس کو ڈیلے کرنے کے لیے ہر چھوٹے سے چھوٹا موقع ضائع نہیں جانے دے رہے کہ پاکستان کو دباؤ میں لایا جائے. کسی طرح سے پاکستان کوئی غلطی کرے تو ان پہ کوئی پابندی لگائی جائے، یا اس سسٹم کو، سی پیک کا جو تیزی سے کام ہو رہا ہے اس میں روڑے اٹکائے جائیں. تو یہ میری سوچ کے مطابق یہ بیانیہ ہے جو نواز شریف بھی شاید خود سے نہیں چاہتے ہوں گے، ان سے یہ کروایا جا رہا ہے اور وہ مجبور ہیں. پاسپورٹ ان کا ختم ہو چکا ہے، انگلینڈ میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی ساری دولت، ان کی اولاد سب وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے. وہ ان انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے احکامات کو چاہیں بھی تو اس کو انکار نہیں کر سکتے. دیٹ از ون. اب ہم آتے ہیں دوسری طرف کہ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں بہت اچھی پروگریس ہو رہی ہیں. آئی ایم ایف نے بالآخر، حالانکہ ہماری جو پروجیکٹڈ جی ڈی پی تھی، آئی ایم ایف کا جو ایکسپیکٹڈ تھی وہ بہت کم تھی، اور پاکستان نے آلموسٹ 3.96 جی ڈی پی گروتھ حاصل کی گزشتہ جون کلوزنگ میں 2020-2021 میں، جس کو پوری دنیا حیرت میں بھی تھی. اور ہمارے یہاں بھی یہ ڈیبیٹ چل رہی تھی کہ یہ غلط بیانیہ ہے، یہ حکومت کا اسٹیٹسٹک صحیح نہیں بتائے. بالآخر اب آئی ایم ایف نے تسلیم کر لیا ہے کہ پاکستان تیزی سے ترقی کر رہا ہے، اور پچھلی جو گروتھ ہے وہ 3.9% پاکستان نے حاصل کی ہے. یہ آفیشلی آئی ایم ایف نے تسلیم کر لیا ہے. یہ بہت اچھی ایک خبر ہے، اور میرا خیال ہے کہ اب یہ ڈیبیٹ ختم ہو جانے چاہیے، اور ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ حکومت نے اتنے نامساعد حالات کے باوجود معیشت کو سنبھالا، اور نہ صرف معیشت کو سنبھالا، جیو اسٹریٹجیکلی، اور جو ایک نیا جیو اکانومک اپروچ کے اوپر ہماری فارن پالیسی چل رہی ہے موجودہ حکومت کے پوری پلاننگ کے ساتھ، وہ کامیابی کی طرف گامزن ہے، اور اس کے فوائد انشاءاللہ تعالی سارے ملک کے ہر فرد تک پہنچیں گے. اب آتا ہے ایک مہنگائی کا ایشو. تو مہنگائی کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں بالکل ایشو ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ خاص کر کے اربن ایریا زیادہ افیکٹڈ ہے. جو مہنگائی ہوئی ہے اس میں رورل ایریا اس کو فائدہ ہوا ہے. اربن ایریا کی جو پاپولیشن ہے وہ ڈائریکٹلی افیکٹ ہوئی ہے اس مہنگائی سے. لیکن اس مہنگائی اور پھر اس کے اوپر پرٹیکولرلی ہمارا جو نیشنل میڈیا ہے، پرائیویٹ میڈیا ہے، اس نے اتنا پریشر رکھا کہ حکومت شاید مجبور ہو گئی کہ اس پینک کے اندر آ کر وہ تھوڑے شاید غلط فیصلے لے رہی ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ 1,00,000 ٹن چینی مزید امپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے حکومت پاکستان نے، جو کہ ملینز آف ڈالر پاکستان کے فارن کرنسی میں خرچ ہوں گے. اگر ہم دیکھیں کہ ہمارا جو آخری مہینہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہت اچھا جا رہا تھا، لیکن جون کے اندر ہماری امپورٹ 6 ارب ڈالر سے زیادہ صرف ایک ماہ کے اندر 6.72 بلین ڈالر کی امپورٹ ہوئی ہے، جو کہ پوری 11 مہینے کی جو ایک اچھی پروگریس تھی حکومت پاکستان کی، وہ ایک مہینے کے اندر اس کو وہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو تھا وہ سرپلس سے ڈیفیسٹ میں چلا گیا. یہ اچھا سائن نہیں ہے. اور پھر سونے پہ سہاگا، اب جب آپ 1,00,000 ٹن چینی امپورٹ کریں گے تو وہ بھی برڈن آئے گا فارن کرنسی کے حوالے سے. تو میری رائے، میرا مشورہ حکومت پاکستان کو یہ ہے کہ اس وقت کھجور کا سیزن پیک پر ہے. ہم کیوں ایک ہی سسٹم کے محتاج ہوئے ہیں، قیدی ہوئے ہیں کہ جی گنے سے چینی نکلنی ہے، وہی چینی پرووائڈ کرنی ہے. اصل اچھی چینی، پیور چینی، آرگینک چینی ہم کھجور سے بنا سکتے ہیں. اور ہمارے تقریباً میری معلومات کے مطابق 6,00,000 ٹن کھجور ہماری وہ ویسٹ نہیں ہوتی لیکن پڑی رہتی ہے. ہماری تقریباً پیداوار 6,00,000 ٹن سے کہیں زیادہ ہے. کنزمپشن اور ایکسپورٹ ملا کر
ہم پھر بھی کر لیں تو 4-5 لاکھ ٹن کھجور ہمارے پاس ایکسٹرا بچتی ہے. اس سے آپ اگر چینی میں کنورٹ کر لیں جو کہ بہت آسانی کے ساتھ کی جا سکتی ہے. اس کے اوپر الگ سے میں فوڈ پروسیسنگ کے حوالے سے پروگرام کروں گا تو اس کے پورا پروسیس بھی انشاءاللہ تعالیٰ اپنے بھائیوں سے شیئر کروں گا. یہ آرگینک ہوگی, اس کے اندر نقصانات نہیں ہوں گے. انرجی ہے, جیسے پوری حکومت کا ایک یہ بھی ہے کہ نیوٹریشنل ہماری کنزمپشن جو ہے پاکستان کی زیادہ تر جو آبادی ہے خاص کر کے 15% جو پور اور پورسٹ ہیں ان کی نیوٹریشنل ویلیو پوری نہیں ہوتی. اگر ہم انہیں کھجور سے بنی چینی کھلائیں گے تو ان کی نیوٹریشنل گروتھ بھی اچھی ہوگی بچوں کی, اور ایک اچھی نسل پاکستان میں آنے والی جنریشن انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اس کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے. کہ ابھی موقع ہے, سیزن فل ہے اور ہم اس ٹارگٹ کو اچیو کر سکتے ہیں. اب آخری میں آتا ہوں پاکستان اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے. آپ کو پتہ ہے کہ مارکیٹ دھیان 2 ماہ سے ہم اپنے انویسٹرز کو بتا رہے ہیں, اور مارکیٹ میں پورے دن کی کارروائی ہونے کے بعد اسٹاک مارکیٹ کی شام کو تجزیہ دینا بہت آسان ہے. مارکیٹ کھلنے سے پہلے اس کو پریڈکٹ کرنا کہ آج مارکیٹ کیسی ہونی چاہیے, یا کیا مارکیٹ کے فنڈامنٹلز ہیں, کیا ٹیکنیکلز ہیں, کیا ملکی حالات ہیں, کیا معیشت کا حال ہے, اس حوالے سے مارکیٹ کیسے بیہیو کرے گی, یہ ہم نے پروڈکٹ رکھی ہے عام چھوٹے انویسٹرز کے لیے تاکہ وہ ٹریپ نہ ہوں. اور الحمدللہ 2 ماہ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک تقریباً 90% سے زائد ہمارا جو مارکیٹ دھیان ہے, اس کی پریڈکشن ہے جو ہم مارکیٹ کھلنے سے پہلے دیتے ہیں, وہ بالکل صحیح سمت میں جا رہا ہے اور مارکیٹ تقریباً اسی انداز سے بیہیو کر رہی ہے. کل میں خود تسلیم کرنا چاہتا ہوں کہ کل میں مارکیٹ میں بلش تھا. کل کی ڈیٹ میں میرے ذہن میں یہ تھا کہ مارکیٹ کو جو ٹیکنیکل فنڈامنٹلز ہیں وہ اچھے ہیں, مارکیٹ بلش ہونے چاہیے, پازیٹیو جانی چاہیے. مارکیٹ کھلی پازیٹیو, لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ ایک بہت ہیوی انداز میں سیلنگ آئی ہے اور مارکیٹ تقریباً 400 پوائنٹ سے زیادہ مائنس گئی, اور آخر میں 369 پوائنٹ پاکستان اسٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس مائنس میں بند ہوا, جو میرے لیے قابل قبول نہیں تھا. پھر میں نے آج اخبار میں پڑھا تو اس میں کہا کہ کچھ انکوائری آرڈر کی ہے ریگولیٹرز نے کہ کچھ شیئرز کے اندر جو ان اپروپریٹ اس کے اندر سیل پرچیز ہوئی ہیں یا کوئی مینپولیشن ہوئی ہے, اس کے لیے انکوائری آرڈر کی ہے. تو ریگولیٹرز کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جب یہ گناہ ہو رہا ہو تو اس وقت وہ اتنے ویجیلنٹ ہونے چاہیے کہ اس کو اسی وقت کنٹرول کریں یا جس مجرم ہے اس کو سزا دیں. جب ایک چیز ہو گئی اور اس کے بعد آپ کی آنکھ کھلے اور مہینے بعد یا 4 مہینے بعد آپ انکوائری آرڈر کرتے ہیں تو آپ پوری مارکیٹ کے اندر پینک پھیلاتے ہیں. اب یہ خبر کہاں تک صحیح ہے, میں یہ اخبار کی خبر بتا رہا ہوں. آج صبح کا جو مارکیٹ دھیان تھا میرے لیے مشکل ترین تھا کہ کل مارکیٹ 369 پوائنٹ مائنس میں بند ہوتی ہے. میں نے صبح کا مارکیٹ جو دھیان دیا تھا, یہ غور سے سننے والی بات ہے, میرے لیے میرے پورے زندگی کے تجربے میں مشکل ترین آج کا مارکیٹ دھیان تھا کہ کل میرا دھیان غلط ثابت ہوا. باقی آدھی چیزیں صحیح ثابت ہوئی تھی, والیٹیلیٹی میں نے کہا تھا باقی اپنی جگہ, لیکن میں بلش تھا اور مارکیٹ بالکل اپوزٹ گئی ہے, بیرش بند ہوئی ہے. میں نے آج صبح اس کے باوجود بھی میں نے لکھا کہ مارکیٹ میں والیٹیلیٹی ہوگی, مارکیٹ میں ٹیکنیکل فنڈامنٹل معاشی طور پہ سب چیزیں پازیٹیو ہیں. آپ کے اطلاع کے لیے بتا دوں کہ بزنس کانفیڈنس انڈیکس اپنی پیک پر ہے, میکسیمم ہے. مطلب پاکستان میں جو بزنس کر رہے ہیں وہ طبقہ پوری بزنس کمیونٹی کا اعتماد حکومتی اقدامات پر سب سے زیادہ ہے. تاریخ میں 64% بتا رہا ہے انڈیکس. اس کے بعد یہ چیزیں میری سمجھ سے باہر تھیں کہ یہ کیوں گئی ہے مائنس کے اندر, جبکہ معاشی طور پہ ہم اچھی طور پہ جا رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کمپنیز کے رزلٹ آ رہے ہیں, میجورٹی کمپنیز کے رزلٹ پازیٹیو آئے ہیں. اس کے بعد تو آج کا میرا دھیان بڑا واضح تھا کہ سب چیزیں اچھی ہونے کے باوجود یہ مارکیٹ نیگیٹو گئی ہے, جو غلط ہے, نہیں جانی چاہیے تھی. مارکیٹ کے اندر پینک کی ضرورت نہیں ہے, اور میں نے کہا تھا کوشن میں نے ضرور کہا تھا, لیکن میں نے کل کی جو مارکیٹ کی موو تھی اس کو ریجیکٹ کیا تھا اور میں اپنے سٹینڈز پہ قائم تھا. اور انشاءاللہ تعالیٰ جڑے رہیے,
اور اس کو زیادہ سے زیادہ عام انویسٹر تک، عام پاکستانی تک شیئر کریں، تاکہ وہ ہم پاکستان سب مل کر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھ سکیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.